ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਗਿਆ। फनकार तो आते हैं, फनकार चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में बसती और हमें सताती रहती हैं। लेजेंड फनकार मेरे पास लफाज तो नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शौकी खान साहब एक नहायत माँ बाप का दर्जा रखने वाले फनकार थे। उनके अंदर एक माँ का दिल भी था और बाप का दिल भी था। शौकी खान का असल नाम गयासुद्दीन था। शौकी खान जनवरी 1951 में लाहौर के इलाके बिलालगंज में पैदा हुए। शौकी खान का हाँ फैमिली से ताल्लुक था और उनके अबाव अजदाद मौसीकी के पेशे से वाबस्ता थे। खानदान बेसिकली उनका खान फैमिली से ताल्लुक था। ये जितने हमारे खान साहब हजरात गुजरे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान, खान फैमिली बगैर नुक्ते का जो सा होता है खान, तो और बेसिकली थे लाहौर के ही, लाहौर में ही पैदा हुए। और दादाद का उनका जितना भी वो फैसलाबाद का था, गोकूवाल पिंड का, और उनका जेनवन जो सा नाम था गयासुद्दीन था। और ख़ानदान में इस वक्त सिर्फ उनका जो सा इस शोबे में सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी माशाल्लाह 6 महीने हैं। शौकी खान एक पैदाइशी फनकार थे। उन्हें बचपन ही से लोगों को हंसाने का शौक था। अगर खानदान में कोई खुशी का मौका आता तो वो सबसे आगे होते। शौकी खान की वालदा उन्हें क्रिकेटर बनाना चाहती थी, जबकि उनके दादा उन्हें मौसीकार बनाना चाहते थे। गली दिल वाली मल्ला बेदर्दा मासूम ने कुल्ली पाईए इथे अजकल आशिक मिल सकता है बैठा दर्दां दी महफिल लाई। बचपन से ही उनको हंसाने का बहुत शौक था। मीन्स के ख़ानदान में कोई फंक्शन आ जाता था तो वो आगे आगे वो होते थे। जुगतबाजी का उनको बड़ा शौक था, और जुगतबाजी वो करते थे जो फैमिलीज़ में होती हैं, आपस में बहन भाई एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। आजकल के दौर में जो जुगतबाजी हो रही है वो नहीं। वो बचपन से ही वालदा का शौक था कि मेरा पुत्र क्रिकेटर बने, बैट्समैन बड़े अच्छे थे वो, ठीक है। और दादाजी बेसिकली मौसीकार थे, ठीक है। सईद महमूद खान साहब उनका नाम था, और बड़े अच्छे मैडम नूर जहान उनके साथ बड़ा काम किया। फिर शौकत अली खान साहब के साथ बड़ा काम किया। मेहंदी हसन साहब के साथ उन्होंने बड़ा काम किया। और वो कहते थे कि जैसा मेरा बाप है मैं वैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन अब वो कॉमेडी बन गए, वो मौसीकार थे, लेकिन शुरू से उनको हंसाने का शौक था। और रूहानी उस्ताद उनके मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। शौकी खान स्टेज पर आने से पहले मौसीकी से वाबस्ता रहे। लोग उनको उनकी शक्ल से नहीं बल्कि उनकी आवाज से पहचानते थे। स्टेज पर आने से पहले उनके 100 एल्बम रिलीज हो चुके थे। लोगों की भरपूर फरमाइश पर ही वो स्टेज पर आए। शादिया खुश्क सुना ले ओ जड़ी रेत खा के गाउंदी है। शादिया खुश्क ओदा गाना ही अजीब किस्म दा। हाय कोजा कमला यमला चुचियां अखां वाला ढोला, टिड्डों मोटा कट्टों छोटा कूलर वर्गा ढोला, कम न कोई करदा तो मुंहों में बड़ बोला मेरा राजड़ा गाना बंद हो जाता, महला सारी रात हिलदा रहिंदा। 1982 में सबसे पहले वो गए थे कनाडा। उनका पहला प्रोग्राम था जिसमें वो शौकत अली खान साहब के साथ गए थे। शौकत अली खान साहब का ही शो था टोरंटो में, और फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे गए थे। उससे पहले जो उनसे उनकी कैसेट्स जो सी थी बहुत से आ चुकी थी। 82 में उनका सबसे पहला वॉल्यूम आया था गुलदस्ता। फिर उसके बाद उससे पहले उन्होंने 2-3 कैसेट्स कर रहे थे। फिर मेले मंडियों में भी जाते थे वो। और उसके अलावा फिर मीन्स के सिंगिंग का बड़ा शौक था। फिर मेहनतें उन्होंने बहुत की हैं। फिर ये कुर्सियाँ उन्होंने बनाई हैं, कागज़ के फूल उन्होंने बनाए हैं, बहुत कुछ मेहनत उन्होंने बहुत की है। क्योंकि माशाल्लाह स्टार्ट में सिस्टर्स थी, ठीक है, और उनका एक बोझ होता है सर पे, तो उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। और समझ लें कि इस फील्ड का तकरीबन 50 साल हिस्सा उन्होंने इस कौम को दिया है, हंसाने के लिए दिया। और पब्लिक ने उनको बाद में देखा है कि जब उन्होंने पहले ड्रामे में नाहिद खानम का उनका ड्रामा था पहला अलहमरा में, तो मैडम नाहिद खानम उनको लेकर आई थी। उनका पहला ड्रामा मैडम नाहिद खानम का था, जिनके हदायत जिन थी वो मुनीर राज साहब ने दी थी।
اور لاسٹ ڈرامہ بھی ناہید خانم صاحبہ کا تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں، تو پہلا ڈرامہ بھی ان کا میڈم ناہید نے ان کو ان کیا تھا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ وہ ایسے فنکار تھے جب وہ سٹیج پر آئے تو ان کی آواز سے لوگوں نے ریسیپشن شروع کر دی تھی، کلیپنگ شروع کر دی تھی. اور جب اندر آئے ہیں تو دیکھا کہ یہ شوقی خان ہے. اس کے بعد الحمرا میں پھر شوقی خان پھر ببو صاحب آ گئے، پھر مستانہ صاحب آ گئے، پھر انور علی صاحب. وہ ان کی ایک ٹیم تھی. اور جب یہ ٹیم جب سٹیج کے سامنے آئی ہے تو پھر لوگوں نے کہا بس الحمرا ہی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. شوقی خان کو ڈرامہ راجا اب تو آجا سے ملک گیر شہرت ملی اور اس ڈرامے میں ایک بڑی کاسٹ شامل تھی. ٹرننگ پوائنٹ جب ان کو زیادہ مقبولیت ملی ہے تو وہ جب میڈم ناہید خانم کا انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد کرتے کرتے جب پیک پہ جب وہ جانا شروع ہو گئے تو ایک ڈرامہ ایسا ہے جس میں ایک بہت بڑی کاسٹ تھی، جس میں سہیل احمد صاحب، البیلا صاحب، ببو برال صاحب، ٹھیک ہے، اور شوقی خان صاحب، ایک بڑی کاسٹ تھی. وہ نام تھا ڈرامے کا راجا اب تو آجا، ٹھیک ہے. اس میں ایک قوالی بھی بڑی مشہور ہوئی ہے جس کا نام تھا سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہرے ماہی کتے رہ گیا. وہ بہت اچھی قوالی ہے اور آج بھی لوگ اس کو بڑا سراہتے ہیں. اسٹیج پر کام کرنے والے کئی فنکار ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. جس فنکار کے ساتھ شوقی لگ جاتا تھا وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا تھا. آج کے فنکار جنہوں نے شوقی خان کے ساتھ کام کیا انہیں یاد کرتے ہوئے کئی قصے سناتے ہیں. میرا پہلا ڈرامہ تھا ان کے ساتھ تیرے میرے سپنے. اس کے پروڈیوسر تھے محمد زبیر عرف جبی صاحب، اور شوقی خان صاحب مجھے یاد ہے اس ڈرامے میں تھے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے بہت کچھ سکھایا. وہ سکھلانے والے فنکار تھے، یونیورسٹی تھے وہ. تو اللہ پاک، میرے پاس لفاظ نہیں ہیں، جیسے انہوں نے ہمیں پش کیا وہ در بنے ہیں، دیوار نہیں بنے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی بدولت ہیں. وہ تو ایک ہسٹری تھے، ایک محبت کی، چاہت کی. وہ ایک اکیڈمی تھے کامیڈین کی، ون مین شو کی. وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ کام کیا، ان سے سیکھا ادب. ان کی میں کیا تعریف کروں، وہ تو اے سے لے کے زیڈ تک با کمال آدمی تھے. واقعات ان کے بہت سارے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مجھے ستانے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا کہ الحمرا میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بھوکے پیاسے خان صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جانا. تو انہوں نے سمجھ جانا کہ ابھی انہوں نے ہن سینڈوچ بھی میرے کو کھانے نے، چاہ بھی پینی ہے، سگریٹ بھی پینے نے. اور بہت سارا انہوں نے کھجاندے بھی سن لیکن بڑا پیار کرتے سی. ایسے فنکار نہیں مل سکتے جڑے ماں باپ وانگوں پیار کرن. میں تو یہ کہہ سکنا کہ سر تے گٹھڑی ہنجواں دی خوشیاں ونڈدا رہنا وا، سنگی بیلی آخدے نے تو کی کردا رہنا وا. عشق دے پینڈے کی سمجھن گے چلے کملے یار میرے، دل تے غم دا پتھر رکھ کے کمیں ہسدا رہنا. ایک دفعہ وہ الحمرا میں ایک نمبر میں یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. وہ میں 2 نمبر میں کر رہا تھا الحمرا لاہور آرٹ کونسل میں. ادھر خان صاحب پلے کر رہے تھے تو اسٹاف سے وش لینے کے لیے اپنے بڑوں کی وہ آنا پڑتا تھا. جو اس وقت کے جونیئر تھے، جو نیو کمر تھے. اب تو مجھے پتہ نہیں کتنا ادب ہے کتنا نہیں، لیکن پھر بھی ادب کرتے ہیں. شاید ان کو پتہ ہے کہ یہ ادب کا ادارہ ہے. تو وہ 1 نمبر میں سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا. وہ بیزی تھے لیکن ادب اتنا تھا کہ
وہ پیار اتنا کرتے تھے کہ میں نے ان کا دھیان، میں نے کہا خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب نہیں دیکھ رہے. میں کہا خان صاحب السلام علیکم، نہیں دیکھ رہے. میں کہا خان صاحب آج تو میں تمہیں سلام نہیں کرنا. اور شوہر اور رک اور ٹھہر کی ہوا تینوں. یہ وہ واقعہ ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ وہ مل جاتے تھے، گھل مل جاتے تھے. شوقی خان اسٹیج پر ببو برال کے ساتھ مل کر میوزیکل کامیڈی کا ٹرینڈ لے کر آئے. انہوں نے کامیڈی کو ایک نئی جہت دی. ان کی مزاحیہ قوالی کو بارڈر پار بھی پسند کیا گیا. شوقی خان سر کے بادشاہ تو تھے ہی، مگر وہ خود ہی قوالی لکھا کرتے تھے. ان کی کئی قوالیاں آج بھی لوگ سن کر محسوس ہوتے ہیں. ان میں نوری، سانو نہر والے پل تے بلا کے قابل ذکر ہیں. نوری نو میں لے جانا ہے جدوں میں بیاون نہیں آنا ہے، ہتھی تو اینو پانا ڈولے ڈولے. قوالی دریافت شوقی خان صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک قوالی نہیں ہے ان کی ماشاءاللہ بے تحاشا قوالیاں ہیں جو ہیں ببو صاحب کے ساتھ ہی. ببو صاحب کا ساتھ ایسا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شوقی خان صاحب جس قوالی میں ببو نہیں ہے نا، اس قوالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ ببو ہے تے مقابلہ ہے قوالی دے وچ، ادروائز نہیں ہے گا. ببو صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ شوقی جدو اسی نہیں نہ رہاں گے تے انوائرمنٹ بھی نہیں رہے گا. اسی دعا کرنا کہ آن والی نسل، آن والے فنکار ایسے ہوں کہ ساڑیاں چیزاں نو لے کے ٹرن تاکہ پبلک آوے، فیملیز آن. اور شاید ان کی باتوں کو لوگ بھول چکے ہیں. یہ ہمارے جو موجودہ فنکار ہیں سارے ٹی ویز پہ بیٹھ چکے ہیں، ٹی ویز کو انہوں نے سٹیج بنا دیا ہے. کوئی میں اس میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں رہ گیا ہوا. اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ اچھی بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. شوقی خان بچپن ہی سے محنتی تھے. شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے مختلف کام کر کے روزگار کمایا. جب وہ شوبز میں آئے تو انہوں نے پھر بھی سہل پسندی کو اپنانے کی بجائے محنت میں ہی عظمت سمجھی. شوقی خان ساری عمر صرف کام ہی کرتے رہے اور لوگوں کو ہنساتے رہے. شوقی خان نے تھیٹر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. ٹی وی سے ان کو آفرز ضرور آئیں مگر انہوں نے صرف تھیٹر پر ہی کام کیا. اب دیکھ لیں ماشاءاللہ مان صاحب اس وقت الحمدللہ اللہ ان کو زندگی نصیب دے، سب کے باپ ہیں اس وقت کامیڈی میں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر اب اس وقت وہ زندہ ہوتے تو اس وقت وہ بان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے. جہاں پہ اس وقت ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا سلیم الویلا بیٹھا ہوا ہے یا ان کی فزک کے کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا تو شاید اس وقت وہ بیٹھے ہوتے. باب بہت فک تھے، وہ گھر میں کبھی اتنا مذاق وغیرہ نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر میں سسٹرز وغیرہ ہوتی تھی. میں ایک ہی بھائی تھا، میں لاڈلا تھا سب سے زیادہ ان کا. تو اسٹرکٹلی گھر میں بہت زیادہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ڈرامے سے واپس آتے تھے تو گھر میں بالکل سناٹا ہو جاتا تھا. تو گھر میں وہ بہت اسٹرکٹ تھے، گھر میں مذاق وغیرہ بہت کم کرتے تھے. ہاں لیکن کوئی ایسا فیملی کا ایونٹ آ جاتا تھا تو اس میں پھر شغل بھی سب سے زیادہ وہی لگاتے تھے. ہمیں کوئی باہر سے کسی کو ہائر کرنا نہیں پڑتا تھا. بہت پیار کرتے تھے اور ایک صحیح باپ تھے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک اپنی جو ذمہ داری نبھانے والے ایک باپ تھے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا کہ ان کے در پہ کوئی مانگنے والا آیا اور ان کو خالی ہاتھ بھیجا. انہوں نے شوقی خان کے انتقال نے سب کو افسردہ کر دیا تھا. شوقی خان کے انتقال کے واقعے کو سناتے ہوئے ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی فنکار آج اس عظیم فنکار اور دوست شوقی خان کو بھلا نہیں پائے. شوقی خان کا انتقال فروری 2003 میں ہوا جب وہ ڈرامہ کرنے کے لیے لاہور سے قصور جا رہے تھے. میں اس وقت 16-17 سال کا تھا تو تب میں دیال سنگھ کالج میں پڑھتا تھا. فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میرے پیپرز ہو رہے تھے. کرکٹ کا میں بہت شوق رکھتا تھا. خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کرکٹ میں ہی آگے جائے میرا بیٹا. تو اس وقت میں کالج میں ہی تھا تو مجھے کال آئی کہ بیٹا شام کو آپ نے ریہرسل میں میرے پاس میرے کپڑے لے کر آ جانا ہے. تو میں نے ان کی ڈریس وغیرہ گھر گیا ہوں، ڈریس وغیرہ اٹھایا تو میں الحمرہ چلا کہ وہاں پہ ریہرسل ہو رہی تھی اگلے ڈرامے کی. تو ریہرسل کے بعد کہتے کہ یار ڈرامہ ہونا ہے. ڈرامے کے بعد ہم نے جانا ہے قصور بسنت نائٹ پروگرام ہے. تب قصور کا بسنت نائٹ تھی تو ہم نے وہاں پہ شو پہ جانا ہے. اور اس وقت شاید ان کا عجیب سا روپ مجھے نہیں سمجھ لگی. وہ کیسی باتیں کر رہے تھے، جن سے مل رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یار آ جا میرے نال چلیے، میں قصور جانا پروگرام. ان کی عادت تھی کہ جب پروگرام پہ جاتے تھے تو وہ
اپنے ساتھیوں کو کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بھی رزق ساتھ لگ جائے, میرے ساتھ یہ بھی کچھ نہ کچھ لے کر آ جائیں. تو سب کو ملے ہیں, سب کو پیار کر رہے ہیں, اور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اس وقت نا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں جانا ہے کہ واپس نہیں جانا, لیکن آج میرا پتر نال جا رہے ہیں تو اللہ خیر ہی کرے. اور پتہ نہیں رب جانے کیا ان کے دماغ میں چل رہا تھا, کیا چل رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آج تو میرے نال جا رہے ہیں تو ویل ڈریس ہو کے بھی جا رہے ہیں, تو میں بھی ویل ڈریس لگ رہا تو میرا بیٹا آج میں تیری انٹری کروانی ہے. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ یار انٹری کر دیا رہ کر, تاکہ کل نو میں نہیں رہا تو کم از کم تمہیں تھوڑا بہت آنا چاہیے. لیکن میرا دھیان زیادہ کرکٹ کی طرف تھا, مجھے نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے. تو جب ہم یہاں سے نکلے ہیں تو چنگی امر صدو لاہور جب ہم پہنچے, وہاں پہ ایک مزار ہے, تو وہاں پہ ہم رکے, ہم سلام کیا, سلام کے بعد ہم آگے چلے ہیں. ہم نے کانا کراس کیا ہے, مصطفیٰ دان تھانہ آتا ہے للیانی کے پاس قصور جاتے ہوئے راستے میں. تب نا بالکل چھوٹی سی سڑک تھی, بالکل اس میں صرف سمجھ لے کہ ون وے تھا بالکل, اس میں یعنی کہ ٹریفک آ جا رہی ہے. تو سامنے سے ایک اینٹوں والا ٹرالا آ رہا تھا, اس کی بائیں لائٹ جل رہی تھی. تو ہم بھی یہی سمجھ رہے کہ ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سپیڈ سلو کر لیں, سامنے سے بائک آ رہی ہے. ہم بھی یہی سمجھ رہے کہ بائک آ رہی ہے, چھوٹی سی سڑک ہے کہ یہ گزر جائے گی تو ہم آرام سے گزر جائیں گے. بیک سائڈ کا حصہ جو چوڑا والا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ہم سمجھے بائک تھی, اس کی بائیں لائٹ جل رہی تھی ٹرالی کی, تو اسی کے اندر ہم بس لگے ہیں جا کے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ خان صاحب اس وقت نے ڈرنک کی ہوئی تھی یا کچھ ایسا کیا ہوا, تو ایسا کچھ نہیں تھا, ٹھیک تھے وہ الحمدللہ, اور پاک صاف نہائے دھوئے ہوئے تھے وہ. اور اللہ نے سمجھ لے کہ میں سمجھتا ہوں ان کو کہ وہ شہید ہوئے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں, کام پہ جا رہے تھے, جب انسان رزق کمانے جاتا ہے تو ڈیتھ ہوئی تھی وہ شہید نکلواتا ہے. میں ان کے ساتھ تھا اور سب کو اٹھایا بھی میں نے تھا اس وقت کے پیچھے سے ٹیکسی کا ویٹ کیا, ان کی ساری انجرڈ کو میں نے ان کو سنبھالا, خان صاحب کو گاڑی سے نکالا, پھر ان کو واپس لے کر آیا, اور پھر ڈیتھ نزدیک آ کے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور میرے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا تھا. اور صرف ایک لفظ تھا ان کے منہ میں کہ بیٹا بہن نے خیال رکھی. میں نے الحمدللہ بہن نے اپنے گھر پہ خوش ہیں. بڑی جلدی سے وہ نکلے ہیں وہاں سے, اور ابھی پھر آنے میرا شو ہو گیا تو میں جا رہے ہیں قصور, تاکہ اللہ خیر. ظاہر مناز بھی ساتھ تھا, شہزاد شوقی بھی ساتھ تھا. صبح خبر آئی ہے یہ کہ ہمارے استاد ہمارے سے بچھڑ گئے. یقین نہیں آیا, لیکن وہ سچ کو ماننا پڑتا ہے. شوقی خان نے ساری عمر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے میں گزار دی. انہوں نے اپنے شاگرد فنکاروں کے لیے باپ کا کردار ادا کیا اور ہر ایک کو ہر طرح کی مدد کی. شوقی خان نے سٹیج پر 1000 سے زائد ڈرامے کیے, جن میں انہوں نے 500 سے زیادہ میں نوکر کا کردار ادا کیا. شوقی خان جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی وہ کام پر ہی جا رہے تھے. شوقی خان اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے, مگر ان کے لازوال کام کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا.